बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, प्रोग्राम मंजिल ब मंजिल के ताज़ा एडिशन के साथ शिराज खान आप सबको खुश आमदीद कहता है, वेलकम करता है। बहुत दिनों से हमारे टीवी चैनल पर यानी मेरे इस प्रोग्राम में पाकिस्तान अवामी तहरीक या डॉक्टर प्रोफेसर ताहिरुल कादरी साहब के बारे में कोई प्रोग्राम हमने नहीं किया। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे पाकिस्तान से आए हुए मेहमान जनाब अल्लामा सैयद फ़रत हुसैन शाह, जो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अवामी तहरीक के और उलमा कौंसिल मिनाजुल कुरान पाकिस्तान के सदर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। आपके बराबर में तशरीफ़ फरमा है मेंबर एग्जीक्यूटिव कौंसिल फॉर पाकिस्तान अवामी तहरीक बर्मिंघम के शाहिद तौर साहब। आप दोनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। शाह साहब, ख़ास तौर पर आपको 1990 में डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब पर हमला होता है और आज पाकिस्तान के मीडिया में एक ख़बर ये गर्दिश कर रही है कि जो उस वक्त कमीशन बना था, जो इंक्वायरी हुई थी, उसकी सारी जो फ़ाइल है या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिसप्लेस हो गए हैं। ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है इस वक्त। फिर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के ख़िलाफ़ इस वक्त वारंट गिरफ़्तारी जो है वो दहशतगर्दी की एक अदालत ने जारी की है। बग़ैर ज़मानत के जो वारंट गिरफ़्तारी हैं वो बिला ज़मानत जिसे कहते हैं वो जारी कर दिए हैं। तो डॉक्टर साहब मंडे को कनाडा से वापस यहाँ पर बरतानिया में आ रहे हैं और मंडे को ही उनका पीर वाले दिन लंदन में एक प्रोग्राम भी है जिसमें हम सब इनवाइटेड भी हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि ये सारी जो डेवलपमेंट है इसके लिए आपकी जो जमात है या पाकिस्तान अवामी तहरीक है उसने क्या प्रिपरेशंस कर रखी हैं, और ख़ास तौर पर ये जो 90 वाला वाक़या, ये एक्चुअली वाक़या है था क्या? आप उसको ज़रा सा पहले अगर हम टच करें कि वो किस तरह हमला हुआ था, उसके अगराज़ व मकासद कौन थे, क्या थे और कौन लोग थे जिन्होंने हमला करवाया था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तकबीर चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के इस मंजिल ब मंजिल प्रोग्राम में आपने मुझे दावत दी है। तो आपने जिस तरफ इशारा किया है, एंड पे जिस तरफ इशारा किया है, पहले मैं उस हिस्से को ले लेता हूँ, फिर आपने जहाँ से बात का आगाज़ किया है उस तरफ हम आ जाते हैं कि सबसे पहले तो मेरा गालबन आप ये कहना चाह रहे हैं कि सानिया मॉडल टाउन नहीं, सानिया मॉडल टाउन नहीं, 90 के अंदर। अच्छा, 90 में डॉक्टर साहब पर एक हमला हुआ था, मतलब उनको उन पर हमला हुआ था, उसकी एक इंक्वायरी रिपोर्ट चल रही थी लेकिन उसके जो कागजात हैं वो मिसप्लेस हो गए। ठीक हो गया, ठीक। मैं इस तरफ आता हूँ। असल में ये जो नून लीग है, इनके जो ज़िम्मेदारान हैं, मेन करता धरता जो लोग हैं, इनको आप जब देखते हैं तो इनके अंदर जो है वो टॉलरेंस नहीं है, इनके अंदर अदम बर्दाश्त है, इनके अंदर इंतकाम है। ये लोग इंतकाम लेना जानते हैं, ये दूसरों को सफ़ाए हस्ती से मिटाना जानते हैं। 81 में तहरीक मिनहाजुल कुरान बनी थी। 81 से लेकर 80 मई से पहले 89 तक तहरीक मिनहाजुल कुरान ही काम करती रही है। लेकिन जब 89 में पाकिस्तान अवामी तहरीक बन गई और पाकिस्तान अवामी तहरीक में पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े अच्छी कद काट की शख्सियात ने भी जो है वो शमूलियत इख्तियार कर ली, तो उस वक़्त इनको एक ख़तरा लाहिक हुआ कि शायद ये एक बहुत बड़ी पावर बन के हमारे ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे। लिहाजा उन्होंने इस हस्ती को, इस शख्सियत को सफ़ाए हस्ती से मिटाने का एक मुकम्मल प्लान बनाया। 90 में जाकर उन्होंने बाकायदा जो है वो हमला करवाया और उस हमले की फिर उन्होंने आज खुद जो है वो एक ट्रिब्यूनल बनवाया। ट्रिब्यूनल बना के उसका एक उन्होंने फ़ैसला सुनवाया और दरमियान में आपको मालूम है कि जिस जज ने पहले इंक्वायरी की थी उस जज को इन्होंने चेंज कर दिया, अपनी मर्ज़ी का जज लेकर आए, अपनी मर्ज़ी का जज लगाया, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला किया और मर्ज़ी का फ़ैसला करके सुनवा दिया। और आज ये कहा जा रहा है कि उस के पेपर्स जो हैं वो गुम हो गए हैं, वो फ़ाइल नहीं मिल रही है। अच्छा, इत्तफाक फाउंड्री की जो मस्जिद है, डॉक्टर साहब वहाँ पर बैसियत इमाम खुद जुमा पढ़ाते रहे, वो कब उन्होंने छोड़ा था? ये भी जो है वो 88 के एंड पर। अच्छा, आपने इसको छोड़ा। इख्तिलाफात क्या हुए थे? मियाँ साहब के साथ, मियाँ शरीफ साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के, उसी बुनियाद पर वो वहाँ पर 9 साल या 8 साल तक जुमा भी पढ़ाते रहे। इख्तिलाफात की बुनियाद क्या? बेसिक इख्तिलाफात जो है वो यहाँ ही से जन्म लिए थे कि आपको मालूम है कि 88 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो
پاکستان چلی گئی تھی. جب وہ پاکستان گئیں تو انہوں نے اپنی تحریک کو جو ہے وہ پروان چڑھانے کے لیے ورک کیا, اور ورک کرنے 88 میں ان کی گورنمنٹ آ گئی اس کی پاکستان پیپلز پارٹی کی. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت جو ہے وہ ان کو ایم پی ایز کو خرید و فروخت کا سلسلہ جاری تھا. ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف کئی دفعہ اشارہ بھی کیا ہے کہ چھانگا مانگا کے جو اندر مختلف ان کی جو جگہیں ہیں اس میں وغیرہ بنے ہوئے ہیں, اس کے اندر انہوں نے مختلف اس کو ایم پی ایز کو جمع کیا تھا, اور جمع کر کے چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے نون لیگ کا ساتھ دیں, کیونکہ وہ ریٹ ان کے لگ رہے تھے, پی 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 کی طرف سے بھی لگ رہے تھے, نون کی طرف سے بھی لگ رہے تھے. ایک ریٹ دیتا تھا, دوسرا اس سے زیادہ دے رہا تھا. تو اس وقت پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحب کو مجبور کرنے کی کوشش کی گئی کہ ڈاکٹر صاحب اگر وہاں جا کر ان کو اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں, ان کو سامنے جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم بیان کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کا ساتھ دے جائیں. تو قادری صاحب کی پہلے دن کے ساتھ ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی کہ دنیاوی اعتبار سے آپ مجھ سے کوئی توقع نہ رکھیں فائدے کی, اور میں آپ سے کوئی توقع نہیں رکھوں گا. اور میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں, ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں, کہ بہت سارے لوگ پاکستان کے مختلف شہروں سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ ہمارے علاقے کا فلاں یہ مسئلہ ہے, اور آپ کی جو ہے وہ نواز شریف لوگوں کے ساتھ اتفاق فنری کے لوگوں اچھے تعلقات ہیں, پی آر اچھی ہے, آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں, اور ان کو کہیں ہماری سفارش کریں, ہمارے ساتھ جو امداد کروانے کے لیے ہمارے ساتھ چلیں. ہمیشہ ڈاکٹر صاحب نے اس کا انکار کیا تھا. ایک کا میں بڑا عینی گواہ ہوں, گجرات کے ایک پیر صاحب ہیں, وہ آئے تھے اور قادری صاحب سے ملے اور مل کے کہنے لگے کہ یہ علاقے میں ہم نے بند بنوانا ہے, اس کے لیے فنڈ ریزنگ چاہیے, اور فنڈ ریزنگ کے لیے آپ جو ہے وہ میاں صاحب کو کہیں. اس وقت یہ فائنانس منسٹر تھے پنجاب کے, میاں نواز شریف صاحب. تو قادری صاحب نے ان کو انکار کر دیا. وہ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے سامنے انکار کیا جائے. وہ باہر نکلے, بڑے آگ بگولا تھے, وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں جی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, ہماری سفارش نہیں کرتے ہیں, کیا یہ اگر تھوڑی سی یہ سفارش کر دیں گے ہمیں فنڈز ریلیز ہو جائیں گے, ہمارا کام چل جائے گا. لیکن قادری صاحب جو ہے وہ شروع سے ہی اس چیز پر جو ہے وہ کمٹ رہے ہیں, اور اس کو وہ اچھی طرح ساتھ لے کر چلے ہیں کہ میں نے دنیاوی فائدہ نہ ان سے لینا ہے نہ ان کو دینا ہے. لہذا جب چھانگا مانگا میں انہوں نے دنیاوی فائدہ مانگنے کی بات کی, اور اپنے پیرنٹس پر, اپنے بڑوں پر انہوں نے زور ڈالا کہ قادری صاحب کو آپ ضرور کہیں. وہ کہا, آپ نے بات نہ مانی. جب بات نہ مانی, اس کے بعد پہلے کی طرح کا میل جول, اٹھنا بیٹھنا, آنا جانا وہ نہیں رہا تھا. ان دنوں میں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کچھ علیل بھی تھے, اور علالت کے باوجود بھی دیکھا گیا کہ ان کی طرف سے کوئی عطا پتہ نہیں. تو زیادہ مناسب اور بہتر جانا کہ پھر ایسے منزل کو جو ہے وہ چھوڑ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ والے بڑے انتقامی ہیں, یہ آپ کا نقطہ نظر ہے, میں تو اس کو سیکنڈ نہیں کرتا ہوں, چونکہ جو لوگ سن رہے ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ آپ کا نقطہ نظر ہے. لیکن بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بنانے میں, ان کو سٹارٹ دینے میں میاں برادران کا یا میاں شریف فیملی کا بہت بڑا کردار ہے. مثلا علاج کے لیے میاں صاحب ان کو امریکہ میں لے کے گئے, پھر یہ بھی خبریں ہیں کہ انہوں نے کندھوں پہ اٹھا کر صفا و مروہ کے جو ہے وہ طواف کروائے. میاں شریف صاحب, نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب ان کے امریکہ میں ان کو لے کے گئے اور بڑی خدمت کی. اور اس سارے پروسیس میں جو کچھ ان کو سٹارٹ ملا وہ میاں برادران نے دیا, لیکن بعد میں وہ احسان کا بدلہ اس طرح نہیں دے سکے, اور پھر انہی کے جو ہے وہ خلاف ہو گئے. میں اس کے 2 آنسر دینا چاہتا ہوں, کیونکہ میں ایک ریلیجیس سکالر بھی ہوں. میں اس اعتبار سے بھی اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. جو آپ کے ویور اس کو دیکھ رہے ہیں, جو آڈینس اس کو سن رہے ہیں, وہ بھی اس بات کو اچھی طرح جان لیں. میں جاننا چاہتا ہوں یہ دوستی, یہ محبتیں, یہ جو قربتیں ہیں, یہ مخاصمت میں, دشمنی میں, اختلافات میں کس طرح بدلی ہیں؟ وہ اس کی طرف بعد میں آتے ہیں, لیکن یہ پہلے آپ سن لیں کہ آپ دیکھ لیں کہ تاریخ انسانی میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے انبیاء علیہ السلام, مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, اپنے چچا آزر کے گھر میں کٹھے رہے ہیں ایک وقت تک. لیکن ایک وقت آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آواز جو ہے وہ بلند کی ہے, حق نے راستہ جدا کر لیا, باطل کا راستہ جدا ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں, وہ فرعون کے گھر میں رہے ہیں, اس کے گھر میں پلتے رہے ہیں. ایک وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام حق تھے, حق نے اپنا راستہ جدا کیا ہے, باطل نے راستہ جدا کیا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ حق اور باطل اگر کٹھے چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ باطل نے ہی حق کو جو ہے وہ پروان چڑھایا ہے.
اور باطلی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا تھے، ابو لہب بھی تھے، ابو جال بھی تھے، وہ سارے تھے، ان کے ساتھ ہی رہتے رہے ہیں، وہ ان سے پیار بھی کرتے تھے، سارا کچھ تھا، لیکن جب آپ نے پیغام دیا تو وہ اس پیغام سے جو ہے وہ منحرف ہوئے، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ مخالفت میں، مزاحمت میں، رکاوٹوں میں اور جو ہے وہ تکلیفوں میں، پھنسانے میں بہت زیادہ جو ہے وہ رول ہم نے پلے کیا۔ مذہبی ہاں، بات یہ کی مذہبی ہے، اسپیکٹ سے مذہبی میں بات کی، اللہ تعالیٰ کے مائٹیسٹ پروفٹ تھے، یعنی یا کہ یہ اپنی حد پہ تھے، یعنی کہ جس بندے کے اندر صلاحیت ہوتی ہے نا، بلندیوں پہ تھے۔ لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ آپ جو حکمران برے سے برے بھی اگر ہوں تو ان کی جو ہے ان کی ریٹ کو آپ چیلنج نہ کریں، ان کے خلاف وائلیشن نہ کریں، ایسا بھی ہے نا کہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ جب تک وہ اللہ کے حکم سے منحرف نہ ہو جائیں، اللہ کے حکم سے منحرف نہ ہو جائیں، کافرانہ نظام نہ آپ پہ لاگو کر دیں، تبھی آپ ان کو چیلنج کر سکتے ہیں، ایسا بھی ہے نا؟ احتجاج کرنے سے نہیں روکا گیا، اور جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر جو ہے بیان کرنے سے نہیں روکا گیا۔ ریٹ کو چیلنج کرنا تب ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہے اب وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اس کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہوں، آپ اسلحہ استعمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، لیکن آپ نے دیکھا ہماری لاشیں گری ہیں، ہمارے جو ہے وہ لوگ زخمی ہوئے ہیں، اپاہج ہوئے ہیں، لوگ ٹانگوں سے میں یہ محروم ہو گئے سوچنا ذرا سا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میاں برادران کے اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان یہ دشمنی جو قربتیں تھیں وہ دشمنی میں کیسے بدلی؟ ہاں، وہ اصل میں وجہ یہی ہوئی ہے کہ وہاں سے جب دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ 90 کا الیکشن لڑا آپ نے، اور 90 کے الیکشن میں آپ نے ان کو کوئی کسی قسم کا فائدہ ان کو نہیں بلکہ ان کو الٹا نقصان ہوا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے کہا یار قادری صاحب آپ کے ہاں مسجد میں جو ہے جمعہ پڑھایا کرتے تھے اور جمعے کا خطاب کرتے تھے، اور اب وہی آپ کے خلاف جو ہے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں، تو یہ ایک ان کے اندر ٹالرنس نہیں ہے۔ اگر ٹالرنس ہوتا، برداشت ہوتی، وہ کبھی بھی قاتلانہ حملہ نہ کرواتے، وہ اچھے طریقے سے، پولائٹ طریقے سے کچھ لوگوں کو درمیان میں ڈالتے، ان کو کہتے جی آپ کا جو ایجنڈا ہے ہم آپ کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں، اچھا ایجنڈا ہے، کیونکہ قادری صاحب کے ایجنڈے کے ساتھ کوئی بندہ بھی اختلاف نہیں کرتا، آپ کے ایجنڈے کو ہر بندہ جو ہے وہ ایجنڈا ٹھیک ہے، لیکن طرز عمل پہ بات کرتے ہیں، لیکن طرز عمل کو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ لیکن وہ نواز شریف کے جو لوگ ہیں یا مسلم لیگ نون والے وہ یہ ہیں، وہ پھر یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے جس پہ احسان کرو اس کی شر سے بھی محفوظ، اپنے آپ اس سے بھی بچو، ایسا ہے کیا؟ پھر وہ بجائے طور پر یہ پھر کہتے ہیں نہیں انہوں نے احسان کیا ہی کوئی نہیں ہے نا۔ احسان یہ ہوتا ہے، میں ایک بات کرتا ہوں مثال کے طور پہ، اگر ان کا احسان لینا ہوتا تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو ہے وہ 1981 میں لاہور میں آئے تھے، تو انہوں نے وہ ایک 18 مرلے کا گھر جو ہے ان کا انہوں نے وہ لیا تھا۔ احسان تو یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو کہتے تھے کہ آپ کو 20 کنال کا گھر چاہیے، میں چونکہ یہ آپ 20 لنک اس کنال لیے کا گھر لے لیتے۔ احسان یہ تھا کہ ایک دفعہ عید کے موقع پر وہ آپ کے بیٹوں کو جو ہے وہ کار تحفے پر دے گئے، قادری صاحب وہ کار اپنے پاس رکھ لیتے، احسان یہ تھا کہ وہ رکھ لیتے، وہ مالدار لوگ تھے، وہ روپیہ پیسہ دیتے، قادری صاحب اپنی فیملی کو بھی بڑا بنا لیتے، خود بھی جو ہے بڑے مالدار بن جاتے، یہ تھا احسان تھا۔ لیکن میں سمجھتا ان میں سے کوئی چیز انہوں نے لی نہیں، پہلے دن سے ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ میں آپ کے ساتھ آؤں گا، میں دنیاوی مفاد آپ میں سے یہ لوں لنک گا اس ہی لیے نہیں۔ بنا رہا ہوں کہ میں چونکہ میں ایک جرنلسٹ ہوں، خبریں یہ گردش کرتی ہیں کہ وہی پرانا تعلق استعمال کر کے تو میاں صاحبان نے دھرنے کو ختم کروایا ہے۔ نہیں، دھرنے کو انہوں نے کیا پرانا تعلق استعمال کرنا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھ نہیں لیا، پرانے تعلقات کو تو استعمال کر کے اگر دھرنے کو ختم کروانے کا کوئی مقصد ہوتا تو کم از کم اتنا تو ہوتا کہ جی ہمارے جو لوگوں پر جھوٹے مقدمے درج کیے ہوئے ہیں وہ مقدمے ہی واپس لے لیں۔ جو ایک جو ہے بندہ ایکسیڈنٹ میں پولیس والا مر جاتا ہے تو میاں سی ایم صاحب جو ہیں وہ وہاں جا کر 1 کروڑ روپے کا اعلان کرتے ہیں، اس کو آنر دلواتے ہیں، بعد میں جھوٹ نکلتا کہ نہیں جی یہ پولیس والا ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے زخمی ہوا تھا، بعد میں مر گیا، اس کے قتل کا مقدمہ جو ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پر درج ہو جاتا ہے۔ پی ٹی وی پر حملہ ہوتا ہے، پی ٹی وی کے حملے کے لوگوں کی جو ہے تصویریں شائع کی جاتی ہیں اخبار کے اندر، اخبارات میں تصویریں شائع کرتے ہوئے مجھے اپنے ان کے 6-7 لوگوں کی جو ہے وہ تصویریں نکل آتی ہیں کہ یہ پی ٹی وی کے لوگ ہیں، اب لاکھ روپیہ ان کا دینا چاہیے۔ میں کرنٹ پہ بھی آتا ہوں لیکن کچھ ایک کالر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کال تھرو کریں جی۔ جی السلام علیکم، چلو جب تک کال تھرو ہوتی ہم گفتگو کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔
میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کوئی ڈیل نہیں ہوئی، لیکن میاں صاحب نے اپنے سارے جو وزراء ہیں ان کو روک دیا ہے کہ آپ قادری صاحب کے بارے میں، دھرنے کے بارے میں، اس کے خاتمے کے بارے میں کوئی بات نہ کریں. تو ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے، پھر کوئی نہ کوئی ڈیل تو کہیں سے ہوئی ہے. دیکھیں روک دیا، مجھے تو نہیں پتا روک دیا یا نہیں روک دیا، شاید آپ کو انہوں نے کوئی اطلاع دی ہو، لیکن میڈیا میں جو رپورٹس میں آپ کو بتاتا ہوں نا، سی ایم صاحب خود جو ہے وہ آج بھی بیان دے رہے ہیں. آپ اکثر ان کو سن رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی دھرنے والے ناکام ہوئے، ان کی سازش کو جو ہے نامراد ہوئے، وہ ختم ہو گئے، ملک کو نقصان پہنچایا انہوں نے. وہ تو بالکل چپ نہیں ہوئے، وہ تو اسی طرح بولتے چلے جا رہے ہیں. اور آج جو ہے وہ گرفتاریوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی ان کو گرفتار کیا جائے. پھر اچھا، اس دھرنے سے حاصل کیا ہوا آپ کو؟ مطلب اتنا بھرپور، اتنا پریشر بلڈ اپ ہوا، لیکن پیک پہ دھرنا گیا. پھر آپ نے دیکھیں جو دھرنا ہوتا ہے یا جو ڈیمونسٹریشنز ہوتی ہیں، جب وہ پیک پہ جاتی ہیں تو وہ نیگوسیشن پوائنٹ ہوتا ہے. پھر حکومت بہت نیچے چلی گئی تھی، دباؤ میں تھی، پریشر میں تھی، لیکن آپ نے بس پریشر بلڈ اپ کیا، لیکن بعد میں وہ کچھ اپنے لیے کچھ حاصل نہ کر سکے. دیکھیں حاصل کرنے کا ایک یہ طریقہ تھا کہ ہم اپنے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کو اس احتجاج کے ذریعے ناظرین سے کہتا چلوں کہ میرا نمبر بھی ڈسپلے ہو چکا ہے، اگر آپ بھی بات کرنا چاہیں. اس وقت پاکستان عوامی تحریک پاکستان علماء کے سیکرٹری جنرل، علماء کونسل کے سیکرٹری جنرل میرے ساتھ ہیں، اور پیٹ کے علماء کونسل کے اس وقت ناظم اعلیٰ جناب سید فرد حسین شاہ صاحب ہیں. پاکستان سے تشریف لائے. پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن اور پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں، جو پیٹ کا کردار ہے، یہ آنے والے حالات کس طرف جا رہے ہیں، اس پہ بات کر رہے ہیں. اگر آپ لائیو کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو یو آر ویلکم. جی ہاں، میں اس کی طرف بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ دھرنا جو ہے یہ ایک احتجاج ہے. احتجاج کے ذریعے سے آپ عوام کو موبلائز کر کے آپ اپنی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں. اس وے کو ہم نے اختیار کیا، اس وے کو ہم نے کوئی آنن فانن اختیار نہیں کیا. اس کے لیے ہم نے بڑی بھرپور تیاری کی. آپ اگر دیکھتے ہیں، میں اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں، اس کو سمجھنے میں ذرا آسانی رہے گی. فار ایگزامپل 2002 کے الیکشن میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہے وہ ان کی اکیلی ایک سیٹ ملتی ہے پاکستان عوامی تحریک کو، اور 2003 کے میڈ میں جا کے آپ جو ہے اس سے استعفیٰ دے دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ترجمہ، تفسیر، حدیث، فقہ، اس پر جو آپ کا کام باقی رہتا ہے اس پر وہ کام کرتے ہیں. اور ہم جو ہے پاکستان کی سطح پہ تمام تحصیلوں میں، تمام یونین کونسلز میں تنظیم سازی پر زور دیتے ہیں. اور اس عرصے میں ہم اپنی تنظیم سازی کو اتنا بھرپور کر لیتے ہیں کہ 2012 میں جب ڈاکٹر صاحب پاکستان آتے ہیں 23 دسمبر کو، تو مینار پاکستان کو بغیر کرسیوں سے، داتا دربار سے لے کر شاہدرہ تک، اور پورا مینار پاکستان کا پیٹ جو ہے نا بھر دیا جاتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ جلسہ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ 40 لاکھ افراد نکلیں، اور نکل کر پھر احتجاج کی صورت اپنائیں، اور اس حکومت کو ختم کر کے نیا نظام جو ہے وہ انقلاب کا نظام جو ہے وہ لایا جائے. آپ جب نکلنے لگتے ہیں تو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے، وہ کنٹینرز لگاتی ہے، وہ سانپوں سے ڈراتی ہے. وہ جو ہے سے بات کر لیتے ہیں، چونکہ میں لمحہ میں بھی اس کو آبزرو کرتا رہا ہوں اور پروگرام بھی کرتا رہا ہوں. ایک کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کون سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ڈاکٹر صدیقی عرض کر رہا ہوں لندن سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں ایک جس وقت ڈاکٹر طاہر القادری کینیڈا سے چل رہے تھے اور انہوں نے پاکستان کے الیکشن نظام اور مختلف باتیں کر رہے تھے، تو کوئی پرسنل نواز شریف یا نون لیگ گورنمنٹ کے اوپر کوئی اٹیک نہیں تھا. لیکن اچانک یہ ماڈل ٹاؤن کی جو یہ تفتیش شروع ہوئی اور بیریئر ہٹائے گئے، مطلب میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنی ضروری یا اہم چیز تھی، اور اس کے بعد ہی یہ سارے سلسلے شروع. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ آخر شریف برادران کو یا گورنمنٹ کو کیا ضرورت تھی وہ بیریئر ہٹانے کی اور اس میں اس قتل عام کو کرنے کی. صحیح ہے. جی میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بات انہوں نے بڑی اچھی بات کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کیا کہ ان کو یہ سارا کچھ کیوں کرنا پڑا. میں آپ کو لے کے آیا کہ ہم نے جب تنظیم سازی مکمل کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام خان مانچسٹر سے ہوں. جی خان صاحب مانچسٹر سے ویلکم. کیا کہیں دھرنوں کا کیا فائدہ ہوا؟ جی آپ کا ہے
जब से पाकिस्तान बना किसी लिहाज से भी पाकिस्तान का इतना फायदा नहीं हुआ जितना धरनों ने फायदा किया पाकिस्तानी अवाम का। अच्छा किस जगा दिया। अच्छा नहीं, जगाने के बाद क्या होगा? मसलन मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्या होगा सुनिए, क्या होगा जी। 3 हफ्ते पहले हुआ था, रहमान साहब, वो मलिक रहमान साहब गए थे हवाई जहाज पे जी। जो कुछ हुआ आपने सुन लिया। जी। कराची में शाही सवारी जा रही थी, मैं शाही कह लेता हूँ, आप उनके लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूँ? जी। शाही सवारी, आपको जो पता है शाही सवारी किसे कहते हैं। तो वो जो रेडी वाला था उसने अपनी वो गधा गाड़ी को रास्ते से नहीं उठाया जी। ये भी धरने ने जगा दिया उसको। यही बात है ना? नहीं, अवेयरनेस हुई है, लेकिन आप तो ज़ाहिर है इनकी तंजीम के ही हैं या पीटीआई से हैं, आप तो ये बात कहेंगे। मेरा एक बड़ा जेन्युइन सवाल है आप लोगों से भी और इमरान खान साहब की पार्टी के तहरीक इंसाफ के भी है। मैं समझता हूँ कि अगर आपने सिस्टम को तब्दील करना है तो सिस्टम के अंदर रहकर तब्दीली लाएं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप इफ़ यू आर नॉट इन इट यू कांट विन इट। एक सिस्टम जो पहले से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी के अंदर रह कर उस सिस्टम को आप तब्दील करने की कोशिश करें ग्रेजुअली। देन आप पहली दफ़ा हो सकता है आपको कामयाबी ना हो सकता है दूसरी बार हो, तीसरी बार हो, उस सिस्टम के अंदर रहकर तब्दीली की कोशिश करें तो तब्दीली आ सकती है। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो जो बात पहले हो रही थी ना कि ये सानिया बात उन्होंने की कि सानिया क्यों हुआ, मैं उस तरफ इस बात को लेकर आना चाह रहा हूँ कि उसके बाद गवर्नमेंट ने हर्डल्स वगैरह इकट्ठी की, हम वहाँ 5 दिन जो है धरना दिया। हमने देखा कि अभी मज़ीद तैयारी की, मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। कादरी साहब ने फिर एक चैलेंज दिया, लोगों के सामने रखा कि 1 करोड़ लोग निकलें तो तब जाके हम इस सिस्टम के खिलाफ जो है वो अच्छी तरह सही अवामी कुव्वत की जो है वो जंग लड़ सकते हैं। उसके लिए काम शुरू हुआ, दही सतह पर एक एक गांव में गए, एक एक कस्बे में गए, एक एक गली मोहल्ले में जाकर हमने पैगाम पहुंचाया। और जब 11 मई 2014 आया तो 11 मई 2014 को हमने तकरीबन पाकिस्तान के 60 शहरों में बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामों का इनेकाद किया, जिसमें करीबन जो है वो 15 से 20 लाख के करीब लोग निकले। अब इतनी बड़ी तादाद को जब हमने निकलते हुए देखा तो हमने ये देखा कि कादरी साहब जब आएंगे तो ये तादाद डबल हो जाएगी। अच्छा, आप ये हुकूमत के लिए बड़ा लम्हा शुक्रिया जब ये सानिया मॉडल टाउन हुआ तो आप अंदर थे? मैं उस वक्त अंदर मौजूद था, मेरी एहलिया वहाँ पर मौजूद थी। हमने सुबह के टाइम मैंने हालांकि मानसेरा जाना था, लेकिन पता चला कि रात को जो है वो अटैक हो गया है इदारे पर और जो है पुलिस ने उसको अपने घेरे में ले लिया है। तो मैंने कहा मैं अब मानसेरा नहीं जाऊँगा, मैं अपने इदारे में जाऊँगा। तो मेरी एहलिया ने कहा कि फिर मैं भी आपके साथ जाऊँगी। मैंने फिर वो भी मेरे साथ आ गई, हम इकट्ठे रहे। एक कॉलर से बात कर लेते हैं जी पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन साहब और कौन से बात कर रहे हैं? मोहम्मद नदीम बोल रहा हूँ जी, इटली से। जी नदीम साहब। सर पाकिस्तान के मुतल्लिक हम लोग बड़े परेशान हैं जी। इनसे ये पूछें, ये सामने बैठे हैं कि दुनिया में कौन सा कानून है कि जो इन्होंने डंडा बरदार और ये फोर्स के साथ हुकूमत बल्टना चाहते हैं, हुकूमत का तख्ता उल्टना चाहते हैं, फोर्स के साथ तबाही मचाना चाहते हैं और हुकूमत पे कब्जा करना चाहते हैं। ये क्या तरीकेकार है? और फिर अचानक ये इंतखाबात पे आ जाते हैं। ठीक है, पहले निज़ाम को नहीं मानते हैं, बाद में इनका नदीम साहब का जेन्युइन सवाल है। आप कहते हैं ये निज़ाम ही ठीक नहीं है, ये सिस्टम अच्छा, सारा ये दूसरा इनका क्वेश्चन हो गया ना, पहले का आंसर थोड़ा सा मुकम्मल कर लें फिर हम इसको ले लेते हैं। नहीं वही जब रात को कितने बजे ये एक्शन शुरू हुआ? ये तकरीबन 1:30 बजे आ गई थी पुलिस रात को 1:30 वो जो बैरियर है उसको हटाने के लिए। बैरियर को हटाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग अंदर क्यों थे उस वक्त? उस वक्त हसन भाई ने जाना था फौरन, उनको सी ऑफ करने के लिए तंजीमात के कुछ लोग ऑलरेडी आए हुए थे। हसन भाई डॉक्टर साहब के बेटे उन्होंने जाना था, उनको सी ऑफ कितने लोग थे अंदर? लोग होंगे तकरीबन कुछ 200 के करीब होंगे। रात को 1:30 बजे जाना था? रात की फ्लाइट थी ना उनकी। अच्छा। रात को उनको छोड़ के वापस आए थे, एयरपोर्ट से वापस आए थे और वहां पर लोग इतने हमारे जो है उस वक्त कितने लोग थे? तकरीबन 200 के करीब होंगे। मैंने आपको बताया कि इतने को लोग उस वक्त होंगे। फिर सुबह फ़ोन किया मुख्तलिफ लोगों को, अपने साथियों को, कि आप जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे भी फ़ोन एक साथी ने किया, इस तरह इदारे में बाहर आ गई थी, आपका पुलिस बाहर आ गई हुई थी। तो मैं अपनी गाड़ी में आया और गाड़ी में आके मैं फिर इदारे के अंदर आया और उसके बाद जो है तकरीबन 8 बजे एक बार पुलिस ने अटैक किया और 8 बजे पुलिस ने जब अटैक किया तो लोगों ने आगे से पथराव किया, पुलिस रुक गई। उसके बाद फिर 10 बजे के करीब, फिर जो 11 बजे के करीब आए तो वो शूटर वगैरह साथ आ गए, उन्होंने डायरेक्ट फायरिंग खोल दी। 11 बजे दिन को? दिन को 11 बजे।
اس میں جب انہوں نے کھلے فائر کیے تو پھر لوگ جو ہے وہ گرنے لگے. گراؤنڈ میں کوئی کچھ مارکیٹس میں تھے, مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ گرنے لگے. سامنے مارکیٹ ہے بہت بڑی, اس مارکیٹ کے اندر لوگ تھے, وہاں پر زخمی ہونے لگے. خواتین جو تھیں وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر کے سامنے تھیں, ان خواتین کو جو ہے وہ شوٹنگ کرنا شروع کر دی. خواتین میں جو ہے وہ 2 شہید ہو گئی. کتنے بڑے پیمانے پہ پولیس تھی؟ پولیس جو ہے وہ جب اینڈ پہ آئی ہے نا, جو شوٹر آئے ہیں, تو اس وقت پولیس کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہوئی تھی کہ ہر طرف سے پولیس نے اس ادارے کو جو ہے نا وہ گھیر لیا ہوا تھا. اور 200 لوگ اندر تھے تقریباً. یہ تو میں رات کی بات کر رہا ہوں, رات 1:30 بجے بات کر رہا ہوں. دن کو تو وہ تعداد بڑھ گئی تھی, لوگ زیادہ آگے تھے. کتنی ہوگی پھر بھی بہت زیادہ نہیں تھے, 2000 ہوں گے, 3000 ہوں گے. آپ لوگوں نے مقابلہ تو پھر کیا نا, اپنے لوگ جو ہے کچھ آپ لوگوں نے بھی مقابلہ کیا. مقابلہ نہتے لوگوں نے کیا یہ جو میرے بھائی نے ابھی بات کی, کہتے ہیں جی ڈنڈا بردار آگے اور ڈنڈا بردار آگے اور یہ مسلح آگے. پولیس والا بات کا کیس دیکھیں میری بات نہیں, بعد میں یہ بات کر رہے ہیں. ایک جو ہے ہاتھ میں ایک بندے نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور ادھر آپ کے پاس جو ہے وہ فائر ہے. یا تو فائر کا مقابلہ آپ فائر سے کریں. میں ایک بات کرتا ہوں کہ اگر اس دن اگر ہمیں صرف اتنی اجازت ہو کہ بیچ میں ایک کال بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ہیلو, جی فرمائیے, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حمید بات کر رہا ہوں اسکاٹ لینڈ سے. جی حامد صاحب. جی مجھے بات کرنی ہے آپ کے. جی آپ لائیو ہیں حامد صاحب, ویلکم. کیا کہیے گا, سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حامد صاحب وعلیکم السلام. جی جناب, میں اسکاٹ لینڈ سے بول رہا ہوں حمید. جی آپ یہ بار بار سسٹم کی بات کر رہے ہیں. کین یو ایکسپلین می واٹ از دا مین آف سسٹم؟ مجھ سے سوال کر رہے ہیں یا شاہ صاحب سے کر رہے ہیں؟ سسٹم سے کر رہا ہوں. سسٹم ہے ایک نظام جو چل رہا ہے, رونگ ہے یا رائٹ ہے, اس کے اندر آ کر پھر اس کو تبدیل کرنا ہے, یہ ایک طریقہ ہے. ورنہ آپ کے پاس نہ فوج آپ کے اختیار میں ہے, نہ جج آپ کے اختیار میں, چیف ایگزیکٹو کے پاس ہے. کنسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے 1973 کا. اوکے, اٹس اے کنسٹیٹیوشن. پہلے یہ بتائیں کہ کنسٹیٹیوشن 1973 میں جب بنا ہے, ابھی تک اس کی امینڈمنٹ جو ہے پبلک رائٹس کی, جو ہمارے رائٹس ہیں, ان کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا؟ واٹ از دا مین آف دیٹ؟ نہیں, پارٹلی تو ہے, نظام کے اندر خرابیاں تو ہیں, نظام کو اتنا صحیح نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں اتنا جنگل کا قانون بھی نہیں ہے. اب تک چاہے آرمی ہو یا چاہے پولیٹیکل پارٹی ہو, انہوں نے چیپٹر اگر کنسٹیٹیوشن کو آپ پڑھیں تو ان کے اپنے مفاد کے لیے تو اسی وقت وہ امینڈمنٹ یا صحیح ہے. یہ بات بہرحال یہ بات آپ کی بہت درست ہے. تھینک یو حامد صاحب, پروگرام سنتے رہیے. جی یہ تو آپ ہی کے بندے ہیں نا جو بندے تو آپ تو نہیں جانتا, آپ کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے ہیں اور آپ سے میرا خیال ہے ان کا خاصا کوئی تعلق ہے. تو ہماری بات چیت چل رہی تھی کس بات پہ؟ پہلے میں یہی کہہ رہا تھا کہ مطلب جو لنک بنا رہا تھا تو کہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کو سمجھیں کہ ایکچولی ہوا کیا. آپ لوگ 200 کے قریب تھے, 1:30 بجے رات کو پولیس آ گئی اور انہوں نے پھر صبح تک لوگ زیادہ آگے. جب ایکچولی ہیپن ہوا وہ وقت کیا تھا؟ مقابلے کی آپ بات کر رہے ہیں. مقابلہ تب ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پولیس والوں کا یہ کول ہے کہ ایک جو شیل ہے نا وہ 1000 بندے کو ڈسپرس کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. لیکن وہاں پر جو بے انتہا شیلنگ کی گئی اور وہ ہر کوئی مذمت کرتا ہے, ہم بھی مذمت کرتے ہیں. نیکسٹ کالر سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ حنیف ہے, میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی حنیف بھائی. میں صرف کسی پارٹی کا بندہ نہیں ہوں, لیکن یہ جو دھاندلی والے بیٹھے ہوئے ہیں جی وہ شور تو بہت مچا رہے ہیں کہ دھاندلی کی ہے, انہوں نے دھاندلی کی ہے. لیکن دھاندلی تو عمران خان نے کی ہے سب سے پہلے, جتنے اپنے بچے ہی ڈکلیئر نہیں کیے. صحیح ہے. مجھے صرف آپ ایک بات بتائیں حنیف صاحب, آپ ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہوں, آپ فون کر کے اپنا وقت بھی آپ نے مجھے دیا, اس کا مہربانی. اس بات کا میری ملک اور قوم کو کیا فائدہ ہوگا کہ وہ بچے ڈکلیئر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ مجھے صرف آپ یہ بتا دیں. اس کی بیوی اس ملک سے تھی, اس کے بچے یہاں پہ رہتے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اسی کے بچے ہیں. اگر وہ پاکستان میں ہوتا, ڈکلیئر ہو جاتی, تو کیا فائدہ ہوتا میرے ملک کو, یا آپ کو کیا فائدہ ہوتا؟ چلے گئے. جی
ہاں جی، تو یہ ہے کہ وہاں پر مقابلے کی اگر میں کہتا ہوں پوزیشن ہوتی، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ہم چھت پر چڑھ گئے تھے اور چھت پہ نظر آ رہا تھا سامنے گراؤنڈ تھا. اگر ہمیں بھی کوئی مقابلے کی کوئی اجازت ہوتی، ہمارے پاس گارڈ تھے، گارڈ کے پاس جو لائسنسڈ جو ہے وہ اسلحہ تھا، وہی اگر ہم یوز کرتے تو شاید ایک بھی پولیس والا وہاں سے بچ کر نہ جاتا. ٹھیک ہے، ایک سے بات کرتے ہیں، پھر شاید کو بھی کنورسیشن میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم کالر. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کون میرے بھائی اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں چودھری بشیر آلنڈ سے بول رہا ہوں. جی چوئی صاحب کیا کہیے گا، آپ لائیو ہیں. جی میں کہتا ہوں کہ یہ پیسے والے تھے، چلو اس سسٹم کے حصہ نہیں بنے تھے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ تو سسٹم میں رہ کے الیکشن لڑا ہے، تو انہیں میرے بھائی کیا مل گیا ہے. دوسری بات آپ ایسا کریں، نون لیگ جو ہے نا وہ لیگ جوائن کر لیں، آپ کے لیے بہتر ہوگا. اچھا میرے لیے حمایت انہیں کی کر رہے ہیں. جو حکومت آتی ہے یہ سورہ مائدہ کی سورت نمبر 62 پڑھ لیں، جو آپ جیسے لوگ ہیں انہیں کی حمایت کرتے ہیں جو حکمران ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو پی ٹی آئی اندر رہ کے کیا حاصل کیا، اس کو انصاف مل رہا ہے کوئی؟ اچھا میری ایک بات سن لیں، نون لیگ والے مجھے اپنے پروگراموں میں نہیں بلاتے، وہ اپنا بہت بڑا مجھے وہ اپوزیشن سمجھتے ہیں. اس وقت چونکہ میں اپوزٹ لوگوں کی میری جاب یہ تقاضا کرتی ہے کہ ظاہر ہے وہ یہاں پر ہے نہیں. جو بات صحیح سنیں، میری بات سنیں، جو بات انصاف کریں، اللہ اب سنیں نا، آپ دیکھیں بات کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ سوال ہیں لوگوں کے جو میں ان کے سامنے رکھ رہا ہوں. اپوزٹ رائے ہے، وہ سوال دے رہے ہیں، ان کو پورا حق ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ بھی دیکھیں، آپ نے بات اپنی کی تو میری بھی سنیں. میں نون لیگ کو یا میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، میں بس ایک صحافی ہوں، یہی رہنا چاہتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہم لوگ ایک قوم بنے. کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی بولیں نا، فرمائیں کیا کہیں گے. جی آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مجھ سے بات کریں، آپ لائیو ہیں. نیکسٹ کالر. ہلو. جی السلام علیکم میرے بھائی. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی جاوید بول رہا ہوں برمنگھم سے. سر جی جاوید صاحب. سر ان سے پوچھیں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں صاحب آپ کے پاس. جی 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 شاہ فرد حسین شاہ نام ہے ان کا. جی 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 ان سے پوچھے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کیا اسلام آباد میں، یہ کوئی طریقہ ہے حکومت کو چینج کرنے کا؟ یہ جو انہوں نے وہاں جا کے پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا اور پی ٹی وی پر انہوں نے حملہ کیا ہے، یہ تو کھلی دہشت گردی ہے. اچھا ٹھیک ہے جاوید صاحب ہو گیا. پوچھتا ہوں. ہاں جی ٹھیک ہے. پی ٹی وی پہ حملہ آپ کے اوپر ایک بہرحال داغ ہے، پی ٹی آئی والے اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. میں آپ کو اس کی اصل حقیقت بتاتا ہوں. میں وہاں پر موجود تھا. اچھا آپ دھرنے میں رہے ہیں؟ دھرنے میں رہا ہوں. میں پورے دن وہاں دھرنے میں رہا ہوں. کتنے؟ 2 مہینے؟ 2 مہینے اوپر 10 دن جو ہے وہ سارا میں دھرنے میں رہا ہوں. اچھا. مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میری آنکھوں سے اوجھل ہو. میں بالکل حق پر اور سچ پر مبنی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں وہاں پر موجود تھا جہاں پی ٹی وی کا گیٹ ہے، اس گیٹ کے میں قریب تھا، کیونکہ ہم پیچھے سے چل کے آئے تھے. یہ پولیس والے روزانہ وہاں سے شیلنگ کرتے تھے، کوئی لڑکوں کو پکڑ کر لے جاتے تھے. تو اس دن صبح سویرے جو ہے ساتھیوں کو جب پکڑا تو نوجوان جو ہے پولیس کے پیچھے لگے اور پولیس نے شیلنگ کی. اس دن قدرتی طور پہ ہوا کوئی ایسی مخالف چل رہی تھی کہ وہ مارگلہ کی پہاڑیوں کی جانب سے پولیس نے جو ہے وہ ادھر سے فائرنگ کی تھی، شیلنگ کی تھی. تو وہ شیلنگ کی ہوا اور آنسو گیس انہی کی طرف گئی، جس کی وجہ سے وہ بھاگ نکلے. وہ وہاں پر ٹھہرے نہیں ہیں. جب وہ بھاگ نکلے، لوگ آگے گئے اور وہاں پر میں اس سے بھی بات کرتے ہیں کہ بات مکمل کر لیں آپ. ہاں جی میں بات یہ کر لوں. جب گیٹ کے قریب پہنچے تو کہتے ہیں جی واش روم یوز کرنا ہے، واش روم یوز کرنا ہے. واش روم کی آواز آتی ہے، ساتھ ہی ایک دم دروازہ کھل جاتا ہے. اچھا. میں حلفاً قسماً کہتا ہوں کہ کسی نے اس دروازے کو پاؤں کا ٹھوکر بھی ماری ہو، کسی بندے نے. بالکل دروازہ کھلتا ہے، لوگ اندر داخل ہو جاتے ہیں. ہاں واش روم پہ جاتے ہیں، عوام جو ہے وہ اندر جب جاتے ہیں لوگ. اچھا آگے کنٹین ہے، کنٹین میں کسی نے چائے پی لیا ہے، کسی نے دودھ پی لیا ہے، کسی نے کچھ کر لیا ہے. 2 3 دن کے بھوکے لوگ تھے. میں بات بالکل سچی حقیقت کروں گا. اچھا کسی ایک جوان نے جو ہے ڈنڈا مار کے ایک شیشہ توڑ دیا. ود ان 5 منٹس رینجرز آتی ہے. رینجر آ کے کہتی ہے جی
ठीक है, बड़े पुरअमन तरीके से लोग बाहर निकलते हैं। कॉलें लेते हैं फौरी तौर पर जी। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब और कहां से बात कर? ब्यूटीफुल शो। मुझे रोना आता है हमारे जो यूरोप में लोग हैं उनकी इंटेलिजेंस पे किस मौजू पे बात होती है और बात क्या करते हैं। मुझे सिर्फ ये कहना है कि पाकिस्तान में माइट इज राइट, जिसके हाथ में लाठी है उसी का। मॉडल टाउन में कोई नहीं पकड़ा गया, किसी ने रिजाइन नहीं किया। सही है। इस्लामाबाद में इतने मारे गए, इतनी शेलिंग हुई, कोई प्रोसिक्यूट नहीं हुआ। दुख इस बात का है मुझे कि हम यहाँ आके भी नहीं कुछ सीखते। मेरा सिर्फ ये, मैं आपको एक बात बताऊं, जो हाल वहां पर है वो भी यहाँ पर ही है। हेलो जी जी जी, पूछिए क्यों रिहा हो जाएगा? जिन जज साहब ने फैसला किया था 11 साल उनको अंदर किया था ना, वो यहाँ पे आए हुए थे, अभी वो वापस जाएंगे, गुल्लू बाट रिहा हो जाएगा। ठीक, शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, मेरे टाइम चूंकि महदूद होता है तो अपना नाम बता दें और जो मैसेज है सवाल है वो कर दें जल्दी से, तो जरा आसानी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयूब खान है। जी अयूब साहब, तो सवाल ये है कि ये जो लोग इमरान खान के मतलब बात करते हैं, ये डिक्लेयर करे, वो डिक्लेयर करे, मैं किसी पार्टी से तल्लुक नहीं है मेरा, और ये कहें आपने ये बादशाह सलामत है, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, आपने ये असासे जो बरतानिया में मालात हैं वो डिक्लेयर करें पहले। ठीक है, बहुत अच्छा। 30-40 साल हो गए हैं पाकिस्तान को लूटते हुए जी, तो इन लोगों को शर्म नहीं आती कि ऐसी बातें करते हैं? बहुत शुक्रिया अयूब साहब। नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? मैं अब्बास बात कर रहा हूँ। जी अब्बास साहब, बेल्जियम से। जी फरमाइए। जी अब्बास बात कर रहा हूँ बेल्जियम से। जी जी अब्बास साहब माशाल्लाह, फरमाइए। मौलाना साहब ये सवाल है जी कि ये लोगों के साथ करते क्या हैं, 2-2 महीने बैठा के लोगों को और आप उठकर चले जाते? हाँ, ये बड़ा वैलिड सवाल है बेल्जियम से अब्बास साहब का, कि आप लोगों ने कफन पहनाए, आप लोगों ने ख्वाब दिखाए तब्दीली आएगी, इनकलाब आएगा, लेकिन फिर अचानक मैं पहले दूसरे के 2 जुमले जो है ना वो रह गए थे मेरे। पीटीवी पर अटैक की जो बात की जाती है, वहां पर हमारा ट्रक जिसके अंदर साउंड लगा हुआ था वो मौजूद था और बार बार उससे अनाउंस हो रहा था कि कोई बंदा पीटीवी की बिल्डिंग की तरफ ना जाए, जो लोग गए हैं वापस आ जाएं, वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। मेरे पास कई लोग आए कि आप जिम्मेदार हैं, आप जाएं, और हर किसी को रोकें कि उधर कोई बंदा ना जाए, चूंकि एक हजूम था, उसमें चंद लोग गए अंदर और उसी वक्त वो बाहर निकल गए। अगर कोई ये प्लान का हिस्सा होता, कोई उसको जो है कब्जा करना होता, अपने हाथ में ले लेते, उसके नशरियात हाथ में ले लेते, उधर ही रुके रहते। वो मारवी मेमन साहबा जो है वो आई, उनको ही जो है वो पकड़ लेते, उनको ही ना जाने देते। 100 हिसाब किताब होते हैं। अगर शायद तौर साहब आप नेक्स्ट कॉल लेने से पहले ये आप मिनाजुल कुरान और पैट जो यूके में है इसको आप सेपरेट कर रहे हैं, या वही मिनाजुल कुरान ही जो है अब पैट बन गई है? मिनाजुल कुरान एक अलग एक मजहबी इदारा है जी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे बुलाया। नो प्रॉब्लम। मिनाजुल कुरान एक मजहबी फॉर्म है, लेकिन बंदे तो वही है ना सारे। वो नहीं डबल हो सकते हैं ना, 2 कुरान के भी सेक्रेटरी जनरल, क्योंकि अवामी तहरीक पाकिस्तान अवामी तहरीक एक सियासी तहरीक है, उसमें कोई मजहबी विंग नहीं। मजहबी लोग भी सियासत कर सकते हैं, अगर ना हम वो नहीं कहते, मैं वो नहीं कहता, कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं ना। कादी साहब ने मेरे लिए तो आसानी हो जाएगी, चूंकि मुझे मेहमान मेरे प्रोग्राम में ज्यादा आ सकते हैं। वो अवामी तहरीक जो है वो उसके फाउंडर हैं और मिनाजुल कुरान के भी फाउंडर हैं, ठीक है। उन्होंने जब उसका जो आइन बनाया अवामी तहरीक का, वो मुकम्मल इंसानी और सियासी बनाया है। आप मजहबी बात करते हैं, मजहबी वो जमातें हैं जो आप जमीयत उलमाए पाकिस्तान लगा लें, उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम का नाम लगाया, आज जमीयत उलमाए इस्लाम लगा लें। उनको मेरी बात सुनने में मुश्किल में पड़ जाएंगे। नहीं, मैं वो बात की बात करते हैं, कॉलर से बात करते हैं, जमात है हमारी, ठीक है, कॉलर से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। चलो, वो पहले कॉलर ने जो सवाल किया है उनका जवाब देना भी जो है वो जरूरी है। उन्होंने कहा कि जी धरने में बिठा के अब जो है वो गायब हो गए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि धरना जो है वो एक मंजर था, एक नज़ारा था जी। अब उस मंजर और नज़ारे के कई नज़ारे बना दिए गए हैं।
وہی دھرنا اب آپ کو فیصل آباد میں بھی نظر آ رہا ہے، وہی دھرنا اب آپ کو لاہور میں بھی نظر آ رہا ہے، وہی دھرنا اب آپ کو ایبٹ آباد میں بھی نظر آ رہا ہے، وہی دھرنا آپ کو ہری پور میں، وہی دھرنا آپ کو بکھر میں، وہی دھرنا آپ کو کوٹ ادو میں، وہی دھرنا آپ کو پاکستان کے شہر میں نظر آئے گا۔ اور یہ ویسے اتنی عوام نے کبھی نہیں نکلنا تھا اگر ہم وہاں پر بیٹھ کے ایک سوال ہے میرا، جی جی اتحاد بین المسلمین کے لیے آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ایک اچھی کوشش ہوئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے دھرنے میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام ہم نے دیکھے ہیں، مختلف فرقوں کے، مختلف مسلک کے، جو ہم اپنے ایک دوسرے کے نہ جنازے پڑھتے ہیں نہ اس طرح قریب ہوتے ہیں، تو یہ ایک اچھی بہرحال کوشش تھی۔ اب سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتحاد، جو مذہبی اختلافات ہیں وہ تو ہیں، لیکن اس طرح کی جو کوشش ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں وہ باقی مذاہب کے لوگ جو اس آپ کے اتحاد میں نہیں ہیں وہ برداشت کر سکیں گے؟ یہ میں دیکھتا ہوں جی کہ ڈاکٹر صاحب کی جو فکر ہے نا، فکر میں بہت زیادہ وسعت ہے۔ انہوں نے ابتدائی سے ہماری تربیت اور تعلیم کا انتظام اسلامی اسی فکر کے ساتھ کیا ہے کہ دوسروں کو ایکسیپٹ کرنا۔ آپ ان کا اتحاد بین المسلمین دیکھیں، آپ ان کا اتحاد بین السیاست دیکھیں، آپ ان کا اتحاد بین الاقوام دیکھیں، جب بھی اختلافات اپنی جگہ رہیں گی یا ایک دوسرے کے جنازے ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کے نماز، عیدیں سب کچھ گٹی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پہ 98 میں آپ نے سیاسی بہت بڑا اتحاد کیا جس میں محترمہ بینظیر بھٹو بھی تھی، جس میں احمد چٹا بھی تھے، نصر اللہ بھی تھے، سارے لوگ، یہ اتحاد بین السیاسہ ہے۔ اب اتحاد بین المسلمین ہے، اتحاد بین المسلمین ہے، اہل سنت بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، تمام کے تمام جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ جی 2-3 کالرز جلدی سے ملا دیں تاکہ میں باقی شاہ صاحب سے بات کر سکوں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میاں نواز شریف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے، لیکن ہمارا فورن آفس ہی نہیں ہے، نہ دفتر خارجہ ہے، نہ مطلب یہ کیا ہے؟ نام تو جمہوریت رکھا ہوا ہے لیکن ڈکٹیٹرشپ جس طرح ہوتی ہے اس سے بھی بدترین، جو پارلیمنٹ پر کہتے ہیں کہ حملہ ہوا ہے، پارلیمنٹ تو ہے ہی نہیں، یہ تو رائے ونڈ میں انہوں نے اپنی پارلیمنٹ بنائی ہوئی ہے، اور کہہ رہے تھے کہ کشکول توڑیں گے، آپ کشکول ٹھیک ہے پارلیمنٹ موجود ہے، لیکن وہ اس طرح جس طرح لوگوں کا وہ ہوتا ہے نا، لوگوں کی امیدیں جس طرح، یہ ہماری بہن نے جو خارجہ کی بات کی ہے نا، یہ بڑی ایک اہمیت والی بات۔ ہاں وزارت خارجہ نہیں ہے لیکن سرتار جنگی صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ تو رہے ہیں، لیکن میں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کبھی سعودی عرب ہمارا بہترین دوست تھا، کبھی چائنا ہمارا بہترین دوست تھا، ایران ہمارا بہترین دوست تھا، آج کیا ہے؟ نا اب کیا ہوا ہے؟ اب سعودیہ کی جو ہے توجہات انڈیا کی طرف زیادہ بڑھ رہی ہیں، چائنا کی ادھر توجہات بڑھ رہی ہیں، ہمارے قریبی دوست ممالک جو ہیں وہ بھی ہمارے دوست کم ہیں، ان کے دوست زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے۔ جی السلام علیکم، نقوی صاحب کالز تھرو کریں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم میرے بھائی۔ جی سر۔ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مسعود بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے۔ جی منصور صاحب۔ اچھا جناب، میں آپ نے 1-2 چیزیں کہی ہیں، ہیلو آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے، آپ ذرا سا سپیڈ پکڑیں گے تو پھر آنا شروع ہو جائے۔ پاکستان میں جو وہ جنگل کا قانون نہیں ہے، یا آپ دیکھیں الیکشن میں بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ دھرنے نہیں، آپ اپنا پوائنٹ ذرا اسٹیبلش کریں جلدی سے۔ جی آپ دیکھیں کہ دھرنے کیوں شروع ہوئے اور یہ احتجاج کیوں شروع ہوا کہ جب عمران خان صاحب نے آج سے 1.5 سال 2 سال پہلے جب الیکشن ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ 4 حلقے مجھے کھول کے دے، ان میں جو ہے نا وہ تو پتہ ہے نا بھائی، میرے کرنٹ پہ آ جائے، کرنٹ کے پیچھے چھپتی رہی ہے، کرنٹ پہ آ جائے نا ذرا سا پلیز۔ سب ایک ساتھ ملے ہوئے کہتے ہیں جی ہم جمہوریت کو بچا رہے، کون سی ڈیموکریسی ہے وہاں؟ ٹھیک ہے، جمہوریت آپ کے نقطہ نظر سے نہیں ہے، میرے حساب میں ہے، لیکن اس کو وہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے۔ جمہوریت وہی ہوتی ہے جس میں لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ آپ کا بالکل پوائنٹ ویلڈ ہے۔ اور کوئی کال ہے تو تھرو کر دیں جی، ورنہ تھوڑی دیر ہم شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام میرے بھائی۔ شراز صاحب؟ جی فرمائیے۔ شراز صاحب میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں کہ آپ تو ماشاءاللہ صافی ہیں، اور یعنی کہ نا نارلینڈ سے رانا گوشی بول رہا ہوں۔ جی رانا صاحب ماشاءاللہ۔ میں صرف یہی عرض کروں گا کہ یہ ہماری آخری امید ہے، ایک اچھا انسان ہمیں ملا، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کون سا؟ اس کے اوپر جھوٹے مقدمے بنا کے اس کو بدنام کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ کون سا؟ عمران خان صاحب یا ڈاکٹر طارق قادری صاحب؟ خوش ہونا چاہیے، ایک اچھا اور سچا انسان ملا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زندگی میں کبھی کسی کو ووٹ نہیں ڈالا، نہ کبھی سیاست میں دلچسپی لی، واحد عمران خان کی خاطر میں کہتا ہوں کہ اس میں سچائی، ایماندار اور اتنا اچھا انسان۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نیکسٹ کال اور اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کال کا سلسلہ تھوڑی دیر بند کر دیتے ہیں. جی لاسٹ کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے وعلیکم بات؟ السلام جی، میں اظہر خان بول رہا ہوں. جی اظہر خان صاحب، میں اتنی بات کروں گا کہ پی ٹی وی اور جیو چینل وہ انڈیا کی بات کرے تو ٹھیک ہے، پاکستان کی بات کرے تو وہ غلط ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اتنا پبلک آتی ہے اسلام آباد میں دھرنا دیتی ہے تو ان کو سوچ نہیں آتی ہے. یہ سپریم کورٹ پہ نواز شریف نے کتنی دفعہ حملہ کیا ہے، بدمال کیا ہے. بہت شکریہ خان صاحب، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. پی ٹی وی پہ حملے کی بات کی جاتی ہے نا، ہم بعد میں اتنے دن پی ٹی وی کے گیٹ کے ساتھ رہے ہیں. یہ پوائنٹ 10 منٹ کی تھی، لوگ اندر گئے، دروازے کھلے ہوئے تھے، دروازے کھولے جان بوجھ کے کھولے گئے جیسے کوئی دعوت دیتا ہے، کھولے گئے جیسے اور بلاتا پھر ہے. اندر گئے، آپ لوگوں نے باتھ روم پر استعمال کیا، ناشتہ کیا، اور پھر وہاں پر لوگ تھے اور رینجر آئی اور باہر نکل آئے. یہ اتنی بات، بس اتنی بات. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور جو بات ہے، جب علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 2-3 دفعہ بڑا جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو بڑا صدمہ پہنچا ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب آگے ڈی سے آگے جانا چاہتے تھے. ڈاکٹر صاحب نے اعلان کر دیا آگے جانا، چونکہ ان لوگوں نے مرنے جینے کی قسمیں ایک ساتھ کھا لی تھی. پہلے ڈاکٹر صاحب نے کزن بنا لیا دونوں کا، اور ڈاکٹر صاحب کو، عمران خان کو انہوں نے اپنا بھائی بنا لیا. تو عمران مجبور ہو گیا، چونکہ ان کو بھی پھر آگے جانا پڑ گیا ساتھ میں، چونکہ ان کا کوئی پلان نہیں تھا، جیسے بقول جاوید ہاشم. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات انہوں نے کہی تھی لاہور میں کہ ہم میں سے، عمران میں سے یا مجھ میں سے جو بھی وہاں سے واپس آ جائے ہم کو شہید کر دیا جائے، مار دیا جائے، جو بھی دھرنا چھوڑ کر آئے. اور تیسری بار یہ ہوا کہ دھرنا وہ چھوڑ کر آئے لیکن انہوں نے عمران خان کو اعتماد میں نہیں لیا اور وہاں سے چلے گئے. تو ان باتوں کا اس میں دیکھیں ہماری ان کے ساتھ جو ہے میٹنگز وغیرہ کچھ جو ہوتی رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے خود اس کی طرف اشارہ کیا کہ جس دن ان کے کنٹینر پہ آپ نے خطاب کیا تھا اس دوران ان سے یہ بات کر کے آگے تھے کہ ہمیں اس کو پھیلا دینا چاہیے. اب ایک ہی جگہ پہ منجمد رہنا جو ہے، اس میں بہت سارے جو میڈیا پرسنز تھے، لوگ تھے، ان کے لیے بھی پرابلمز کریٹ ہو رہی تھی، اور ہمارے لیے سب سے زیادہ پرابلمز تھی کیونکہ ہم لوگ تو جو ہے وہ لاہور سے گئے ہوئے تھے اور ہم ننگے آسمان تلے بیٹھے ہوئے تھے. پی ٹی آئی کے جو ساتھی ہیں اور ان کی جو قیادت ہے وہ تو چلے جاتے تھے اپنے گھر، ان کا گھر قریب ہے، وہ 10 منٹ کی مسافت پہ ہے. وہ ڈاکٹر صاحب اور آپ لوگ وہاں پہ بیٹھے، ہمیں جو ہے ننگے آسمان، ہم نے تو پانی کا ایک گلاس بھی پینا ہے تو ہمیں وہ بھی خرید کر پینا ہے، ہم نے واش روم بھی یوز کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں شاید گھنٹوں انتظار کرنا پڑنا ہے. ہم جو ہے وہ ساری زندگی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر احتجاج کو لے کر بیٹھنا ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا. ہم نے اس کو اسی لیے پورے ملک میں پھیلا دیا ہے کہ اس احتجاج کو، کیونکہ اب لوگوں کے اندر ایک ہمدردی بھی پیدا ہو گئی ہے اور لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہیں بھی ہیں یا نہیں ہیں. ہم اس کا بھی ساتھ اب جائزہ لیں. ہم نے وہ جائزہ لے کر دیکھا ہے بحمدہ تعالیٰ. اس میں فیصل آباد میں دھوبی گھاٹ بھر گیا، اس کے ساتھ 200 فٹ کی روڈ ہے، اس میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. مینار پاکستان باہر جو پل بنا ہے، پل کے اوپر بھی دنیا کھڑی تھی، اندر بھی جو ہے وہ بھرا ہوا پڑا تھا. ہم لوگ بھی آبزرو کر رہے تھے، لوگ جو موبلائز کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے کیا پلانز ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ الیکشن ہوں گے پیٹ کے، کس طرح آپ اپنی تنظیم کو آرگنائز کریں گے؟ یہاں پہ ممبرشپ ہوگی؟ کیا ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں منڈے کو، تو اس میں یہی فیصلہ ہوگا. آلریڈی عوامی تحریک موجود تو ہے ادھر، اس کا کو ڈھانچہ تیار کریں گے. ڈھانچہ آلریڈی تیار ہے اور اس کو مزید منظم کیا جائے گا. الیکشن ہوں گے، کوئی انٹرا الیکشن، پارٹی الیکشن، کیا ہوگا؟ ہاں، وہ تقریباً اس بارے سوچیں گے، انشاءاللہ منظم کیا جائے گا اسے. آپ کی میڈیا ٹیم ویسے یہاں پر یو کے میں ہے ہی نہیں ہے، ہے تو نہ ہونے کی برابر ہے، چونکہ متحرک نہیں ہے. اگر سیاسی پارٹی ہے تو ظاہر ہے جو لائیو لائن ہے یہاں سے پاکستان جو ہے پیسے سے تو یہاں سے جاتے ہیں زیادہ تر، یا یورپ سے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ لوگوں کو تو متحرک کر سب جماعتوں کو ساتھ لے کر. ویسے ہماری ارادے کیا ہیں ڈاکٹر صاحب؟ پاکستان جائیں گے جائے کہ ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری؟ ڈاکٹر صاحب جی دیکھیں، یہ تو وارنٹ گرفتاری ہیں. آپ وہ وقت دیکھیں جب پاکستان آپ جانے لگے تھے تو اس وقت 14 لاشیں گرائی گئی تھیں. جب وہ جانے لگے تھے تو ان کے طیارے کے رخ کو موڑ دیا گیا تھا. جب وہ وہاں پر موجود تھے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تھا. مخالفتیں، مزاحمتیں، رکاوٹیں، لاشیں، سارا کچھ ان کے سامنے ہے. لیکن وہ ان چیزوں سے نہ گھبرانے والے ہیں، نہ ہی وہ ڈرنے والے ہیں. ان کا طے ہے کہ انہوں نے 17-18 کو یہاں پر پروگرام ہے وہ کریں گے اور 19 کو وہ یہاں سے فلائی کریں گے. 20 کی صبح کو انہوں نے وہاں پر پہنچنا ہے. انشاءاللہ وہ پہنچیں گے. ان کے کارکن، ان کے رفقا، ان کے ساتھ چلنے والے احباب وہاں ایئرپورٹ پر ان کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے اور کسی مخالفت سے بالکل نہیں ڈریں گے. حکومت اگر ہراساں کرنا چاہتی ہے، وہ قید کرنا چاہتی ہے، اریسٹ کرنا چاہتی ہے، وہ اپنا شک پورا کرے.
ہم نے حکومت کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہتے کہ وہ نہ کرے، وہ کرنا چاہتی ہے کرے، اپنا شوق پورا کر لے. اچھا یہ جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جاگیردار سرمایہ دار نہیں ہونے چاہیے، یہ جو شجاعت چودھری ہیں یہ بھی تو جاگیردار ہیں، پھر سردار آصف ہیں، پھر کھر صاحب کھڑے ہوتے ہیں، مصطفیٰ کھر سے، یہ تو جاگیردار ہیں بہت بڑے بڑے. تو کس طرح یہ لوگ اگر یہ کہتے ہیں یہ میرا پرائم منسٹر ہوگا، یہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہوگا. آپ کو شاید آپ نے وہ انٹرویوز دیکھے ہوں گے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ کہ جب چودھری برادران بھی ساتھ موجود تھے تو آپ ایک انٹرویو پریس کانفرنس کر رہے تھے تو آپ نے کیا بتایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو انقلاب ہے یہ انقلاب چودھری پرویز الہی کا بھی لاگو ہوگا، چودھری شجاعت صاحب پر بھی لاگو ہوگا، سب پر لاگو ہوگا. آپ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ماروثی سیاست کے خلاف ہوں، لیکن جب لیفٹ رائٹ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں تو ایک طرف بڑا بیٹا ہوتا ہے، ایک طرف چھوٹا بیٹا ہوتا ہے. تو مطلب یہ آپ پورے دھرنے میں دیکھ لیں، آپ کو نہ چھوٹا بیٹا اور دائیں نظر آیا؟ دھرنے میں نظر نہیں آئے نا، آپ نے بیٹے باہر تھے نا. نہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ بیٹے جو ہیں ان کے پاس تنظیمی عہدہ ہے اور وہ اس اہلیت کے حقدار بھی ہیں کہ ان کی اتنی ایجوکیشن ہے، اتنی مثلا انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، پی ایچ ڈی کر کے اسی تحریک کو چلا رہے ہیں. حالانکہ وہ چاہتے تو کوئی اور کاروبار کام کاج کر لیتے تو اس میں ان کو جو ہے وہ زیادہ فائدہ ہوتا دنیاوی اعتبار سے، لیکن وہ ساری کے ساری دن رات وہ تحریک کو دے رہے ہیں. اور شورا کا یہ فیصلہ ہے، شورا نے فیصلہ دیا ہے کہ سید فرد حسین شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. وش گڈ لک. پاکستان میں تبدیلی آنی چاہیے. شاید کو زیادہ ٹائم نہیں ملا، لیکن چونکہ آپ مین عہدیدار ہیں تو ظاہر ہے آپ سے زیادہ بات چیت ہوئی تو ہمارا یہ 1 گھنٹے کا وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا. بہرحال اینی وے پاکستان میں تبدیلی اس وقت آئے گی جب ہم ایک منحصر قوم، ایک قوم بنیں گے. یہ ایک تبدیلی ہے. نظام میں بہت ساری خرابیاں ہیں، نظام کو بہرحال ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے جب ہم برطانیہ میں بھی رہ کر غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے اور صحیح کو صحیح نہیں کہہ سکتے. اپنا اور اپنے گرد نواح کے لوگوں کا خیال رکھے گا. پروگرام کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو استحکام بخشے، سلامتی دے، اور جو بھی لوگ اس کے ساتھ مخلص ہیں ان کو کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.